मेरी माँ कौन खरीदेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नौजवान का किस्सा सुनाएंगे जो अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को फरोख्त करने निकला। आखिर ये नौबत क्यों आई, उस नौजवान का क्या अंजाम हुआ, इसके अलावा आपको माँ की खिदमत के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प वाकयात सुनाएंगे। इसके साथ साथ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन की खिदमत और उनके हुकूक के मुताल्लिक बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप न कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीनो हजरात, माँ वो पाकीज़ा रिश्ता है कि जिसका ख्याल आते ही इसार, कुर्बानी, वफादारी और शफकत व मेहरबानी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। कहते हैं किसी देहात में एक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शोहर का किसी हादसे में इंतकाल हो गया था। अब वो और उसका बेटा रह गए थे। औरत ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपने ही घर में लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। जैसे तैसे उसने मेहनत करके अपने बेटे को पाला, उसे अच्छी तालीम दिलवाई, और फिर एक दिन आ ही गया कि उसके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो औरत काफी बूढ़ी हो चुकी थी और हर वक्त बेटे का ख्याल उसे परेशान रखता। देर शाम तक वो उसका इंतजार करती कि वो कब आए और मैं उसे खाना दूं। लड़का भी बहुत नेक था। वो अपनी बूढ़ी माँ का एहसास करता और अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद वो घर के बाकी कामों में माँ की मदद करता। एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। गोया उसने एक नेक सीरत लड़की की तलाश शुरू कर दी। 2-3 माह के अंदर ही उसने एक अच्छे घराने में बेटे की शादी तय कर दी। शादी का दिन मुकर्रर हुआ। उस औरत ने अपनी तमाम उम्र की कमाई में से जो भी जमा पूंजी रखी थी, उसने उसमें से अपनी बहू के लिए खूबसूरत कपड़े और जेवर खरीदे और अपने चंद मेहमानों के हमरा अपने बेटे की बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंची। उनका बहुत उम्दा इस्तकबाल किया गया। निकाह हुआ और सब मेहमान खाना खाने लगे। वो औरत अपने बेटे के पास बैठी थी कि स्टेज पर दुल्हन की आमद हुई। सोफों पर बैठते ही लड़की ने करीब होकर आहिस्ता से उसके कान में कहा, क्या आप मेरा एक काम कर दें? लड़की ने ताज्जुब से पूछा, बता दीजिए क्या बात है। दुल्हन निहायत सलीके से बोली, अपनी माँ से कह दो कि स्टेज पर से जाकर कहीं और बैठ जाए, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे पास बैठी रहें और मैं यहाँ उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़के ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर वो स्टेज से नीचे उतरा और सभी मेहमानों को मुखातिब करने लगा। कहने लगा, मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूं क्योंकि मेरी बीवी इसे घर में नहीं देखना चाहती। कौन मेरी माँ को खरीदेगा? है कोई जो मेरी माँ को खरीद ले? इतना कहकर वो रोने लगा और अपनी जेब से अंगूठी निकालकर लड़की के हवाले कर दी। उसने रिश्ता वहीं तोड़ दिया। माँ के कदमों को बोसा देते हुए कहा, मैंने नफे का सौदा किया है। और इसके बाद वो कहने लगा, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी माँ की वजह से हूं, मुझे इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सब देखकर महफिल में मौजूद एक साहिब खड़े हुए और कहने लगे, मैं अभी इस नेक सीरत लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह करता हूँ। ख़वातीनो हजरात, इस तरह उस नौजवान ने दुनिया भी कमा ली और जन्नत भी। नाज़रीन, शरीयत मुत्तहरा ने हर इंसान के हुकूक को बयान किया है। वालिदैन के अपने हुकूक हैं और बीवी के अपने हुकूक हैं। हर एक के हक का ख्याल रखना जरूरी है। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए जिससे वो खुश हों और कोई ऐसा काम ना हो जिससे उनको तकलीफ हो, और बीवी की जरूरियात पूरी करना और उसको वक्त देना, ये उसके हुकूक में से है। शरीयत मुत्तहरा ने उनके साथ इखलाकी एतबार से हुस्न सलूक का पाबंद किया है। नीज मुसलमान माशरे को आपस में मोहब्बत और उल्फत के साथ रहने का हुक्म दिया है। मियाँ बीवी में से हर एक को इखलाकन एक दूसरे के बड़ों के साथ हुस्न सलूक और एहतराम करने का पाबंद किया है। अगर वो अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने हकीकी वालिदैन की तरह
اپنے ساس سسر کی عزت و احترام کریں تو یہ ان کے لیے دنیا میں باعث خیر و برکت اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہوگا، اور اچھے اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اسی طرح ساس سسر بھی اپنی بہو داماد پر اپنی حقیقی بیٹی بیٹے کی طرح شفقت کریں، ان کے ساتھ اپنی بیٹی اور بیٹے کی طرح پیار اور محبت سے پیش آئیں، ہر ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں اگر والدین کے حقوق کی بات کی جائے تو ماں ایک باشعور اور عظیم خاتون ہے جو بچوں کی زندگی میں باد صبا کی مانند ہے، جو اولاد کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتی ہے، جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اپنی خواہشات کو خاک میں ملا دیتی ہے، اپنی خوشیوں کا جنازہ نکال دیتی ہے، جو خود نہیں کھاتی اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ لیکن آج معاشرے میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ شاید انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، انہیں بھلا برا مت کہو، یہاں تک کہ اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ادب و احترام سے کلام کرو۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، مگر اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے کہ تم اسے اف تک نہ کہو؟ جب یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھرے گا تو ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گا کہ بیٹا بھول گئے کیا؟ وہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کا دودھ بنا کر پلایا۔ میں وہی ہوں، جب تو بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی، اور جب تو دوسری جانب بھی پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں تمہارے پیشاب کیے ہوئے جگہ پر سو جایا کرتی تھی اور تجھے اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی۔ بیٹا، میں وہی ہوں جو تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے تک بوجھ اٹھائے لیے پھرتی رہی اور تمہارے وزن سے ہونے والے درد کو برداشت کرتی رہی۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میرا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کون؟ اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے ماں فرمایا، چوتھی بار فرمایا کہ تیرا باپ۔ ناظرین، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ فرمایا ہے، کیونکہ ماں ہی ایک ہستی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ آج ہم اس ماں کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مد مقابل 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا ہے، اس کو گالی دیتے ہیں اور مار پیٹ کر گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کی ناپ پاک مٹی ہو جو اپنی ماں کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے سرہانے جا کر فرمایا، اے عبداللہ، پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر وہ پڑھ نہیں سکے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا، مگر وہ نہ پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ دنیا میں ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کا مشغلہ کیا تھا؟ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، جب سے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے میں نہیں جانتی کہ ان کی کوئی نماز چھٹی ہو۔ ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ آپ نے ان کی والدہ کو طلب فرمایا اے ضعیفہ، اگر تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو گی تو تمہارا حق میرے ذمے ہے۔ اور ضعیفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اور آپ کے اصحاب گواہ ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ جب ان کی نماز جنازہ اور دفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اسے دنیا سے کوچ کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ اولاد پر لازم ہے کہ ماں کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں، ان کے احسانات کو یاد کریں اور رب کے حضور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کریں۔ جب بھی وقت ملے تو اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھا کریں، کیونکہ والدین کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن بخشش کا باعث بنے گا۔ والدہ کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، گفتار میں، نشست و برخاست میں تعظیم کرو، ان کی شان میں تعظیمی کلمات ادا کرو، ان کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرو، اپنا عمدہ مال ان پر خرچ کرو، ان کی حکم عدولی نہ کرو، ان کو کسی قسم کا رنج نہ دو، اگر وفات پا جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، صدقات دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کیا نقصان ہے جو ماں باپ کے نام سے صدقہ دے، ان کو ثواب ملے اور اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، اے صحابہ کرام، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پر جایا کرو، اللہ پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان پر صلہ رحمی کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ والدین خصوصاً ماں کے احسانات و انعام و اکرام اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر اولاد اپنی ساری زندگی ان کا شکر ادا کرنے پر بھی لگا دے تو بھی کلمہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ماں کی خدمت کے چند دلچسپ واقعات سناتے چلیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی خدمت میں راز و نیاز کر رہے تھے، اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے خدا، مجھے یہ تو بتا کہ جنت میں میرا ہم نشین کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں جگہ، فلاں گلی میں، فلاں دکان پر جو شخص کام کر رہا ہے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر گئے۔ آپ نے وہاں پر ایک جوان قصاب کو دیکھا۔ آپ دور ہی سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کن کن کاموں کو سر انجام دیتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ذریعے کسی خاص کام کا مشاہدہ نہیں کیا۔ رات میں جب وہ نوجوان اپنے گھر جا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، مجھے آج رات اپنے پاس مہمان کے طور پر رکھ سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر وہ کون سا کام سر انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ وہ جوان جیسے ہی گھر پہنچا، اس نے سب سے پہلے کھانا پکایا اور ایک بوڑھی خاتون جو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس جوان نے اس بوڑھی خاتون کے تمام کاموں کو انجام دیا۔ اس کے بعد خاتون نے آسمان کی جانب دیکھ کر کچھ دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو آپ نے اس شخص سے خدا حافظی کی اور جاتے وقت اس جوان سے یہ پوچھا، یہ خاتون کون ہے جن کی تو اتنی خدمت کر رہا ہے؟ اس جوان نے کہا، یہ میری ماں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیری ماں ہاتھوں کو اٹھا کر کس بات کو طلب کرتی ہے؟ اس جوان نے کہا، جب میں اپنی ماں کے تمام کاموں کو انجام دیتا ہوں تو وہ ہر روز میرے لیے دعا کرتی ہے کہ مجھے جنت میں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کا ہم نشین قرار دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اس شخص سے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور تو اپنی ماں سے کہہ دے کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حسن سلوک کرنے والی اولاد جب بھی محبت کی نظر سے والدین کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے اللہ تعالی مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے والدین کی زیارت دن میں 100 مرتبہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، نہایت ہی پاکیزہ ہستی ہے، یعنی جتنی مرتبہ بھی زیارت کرے گا اتنے حجوں اور عمروں کا ثواب ملے گا۔ والدین کی دیدار کی فضیلت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت بھری ایک نظر پر حج مقبول اور عمرہ کا ثواب ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان اس حدیث شریف کی اہمیت کو سمجھتا اور محبت کی نظر سے والدین کے دیدار کی سعادت حاصل کرتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی میں نے مقام جیرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گوشت بانٹ رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ میں نے لوگوں سے کہا، یہ صاحبہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ ناظرین، اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کا احترام اور خدمت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار حقیقی والدین یعنی ماں باپ سے کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ آج ہم عصر حاضر کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ کسی معشوقہ کی خوشی کے لیے ماں کے قلب کو چاک کیا جاتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، کبھی والدین کے سامنے زبان درازی کی جاتی ہے، کبھی والدین کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے تو کبھی بدسلوکی۔ تمام قوموں کا جائزہ لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے والدین کے متعلق کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی پر ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی پر ہے۔ والدین کی فرما برداری میں اللہ کی فرما برداری ہے اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔
خود غرضی، مفاد پرستی اور مادیت پسندی کے اس تاریخ دور میں بے پناہ شفقت، بے کرا مروت اور بے لوث محبت کا واحد عنوان صرف ماں ہے۔ قدرت نے ماں کی ممتا کے مخالف کوئی بھی جذبہ ودیت نہیں کیا۔ جیسے مروت کی ضد میں بے مروتی اور نفرت کی ضد میں محبت کا جذبہ رکھا گیا، ماں کی ممتا کا وصف منفرد اور یکتا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ نظام حیات میں سینکڑوں تغیرات آئے ہوں، کائنات رنگ و بو میں ہزاروں انقلاب برپا کیے ہوں اور انسانیت اپنی فطرت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو، لیکن ماں کی محبت میں عموماً کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ ماں چاہے کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، کسی خطے سے تعلق رکھتی ہو، کچھ بھی کرتی ہو، ممتا کے جذبے سے سرشار پائی جاتی ہے۔ ماں سے منسلک تمام درجات، مہذب دنیا ہو یا غیر مہذب، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، سب کے نزدیک یکساں ہیں۔ جنگل میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والا بچہ ہو یا گاؤں قصبہ میں رہنے والا نوجوان ہو یا کوئی بوڑھا ہو، ہر ایک انسان کے دل میں ماں کے لیے محبت و عقیدت ودیت کر دی گئی ہے اور ہر ماں کو ممتا کے جذبے سے سرشار کر دیا گیا ہے۔ اور رب کائنات کی رحمت کا یہ اظہار انسان ہو یا چرند پرند ہو یا درند ہو، سب میں نمایاں ہے۔ ماں کی محبت کو کبھی تولا اور ناپا نہیں جاتا۔ دنیا میں ایسا کوئی پیمانہ اور میزان دنیا میں تیار نہیں ہوا جو ماں کی محبتوں کی اس قدر بے قراریوں اور بے چینیوں کو ناپ اور تول سکے۔ ناظرین، اسی طرح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات کو کچھ مفسرین کرام نے اس طرح سے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور قرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکتے ہو تو لے لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ یمن میں رہتے تھے۔ آپ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی زیارت کریں۔ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں
اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ، بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا اور گھر میں والدہ کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں ان کی زیارت نہ کر سکے۔ لہٰذا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ لیکن دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، بعض روایات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت اختیار کی ہو، اور ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی وہ مسلمان ہو کر فوت ہوا ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا قطب، غوث، حتیٰ کہ غوث اعظم بھی صحابیت کے درجے میں کسی مقابلے اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ خواہ کسی کو ہر روز عالم خواب یا عالم بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو، پھر بھی وہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اپنی زندگی کے 20 سال گزارنے کے بعد بھی شرف صحابیت سے بہرہ نہ ہو سکے، وہ عاشق صادق اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک انہیں صحابیت کے مرتبے پر فائز کر سکتی ہے، جس سے ان کا مقام تابعیت کے درجے سے اونچا ہوگا، مگر انہوں نے اپنی ضعیف ماں کی خدمت کی خاطر شرف صحابیت سے محروم ہونا گوارا کر لیا اور جیتے جی اپنی ماں کے قدموں سے دوری اختیار نہ کی۔ ماں کی خدمت گزاری میں بدستور لگے رہنے کا حکم بھی جناب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جس کی تعمیل میں وہ زندگی بھر ماں کی خدمت میں محور رہے اور تادم آخرت کی خدمت گزاری کو مرتبہ صحابیت کے حصول پر ترجیح دیتے رہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ماں کی خدمت کی ہے، وہ تاریخ انسانیت کا ایک نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو مدینہ شریف پہنچ کر کچھ عرصے میں قیام کرتا کہ چلو اتنی طویل مسافت طے کر کے پہنچے ہیں تو دیدار جانا سے شاد کام ہو کر ہی لوٹتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ عاشق صادق اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو اور چند لمحوں کے توقف کے بعد دیدار یار بھی میسر آ سکتا ہو، مگر چونکہ ماں کا حکم تھا کہ اگر نہ ملیں تو انتظار کے بغیر پلٹ آنا، اس لیے حکم کے آگے بلا چوں چراں سر تسلیم خم کر دیا اور واپس چلے آئے۔ ماں کی خدمت کے عوض حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو بلند مقام عطا ہوا، اس کا اندازہ بھی ہم جیسے دنیا دار نہیں لگا سکتے۔ حقیقت یہی ہے کہ مقام رضا اور مقام محبوبیت پر فائز ہونے والے اولیاء کے لیے بعد مکانی اور بعد زمانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چنانچہ یہ لوگ حضوری کی لذت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا کمال ہستی ہیں جناب اویس قرنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ
ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی اماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے، لہٰذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتی۔ فرشتے نے کہا کہ تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب بھاری قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کی گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے کے پاس گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ ناظرین، یہ تو چند واقعات تھے، اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے والدین کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام پایا۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔